बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हज़रात ग्रामी, जैसा कि अब आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आस्ताना आलिया चिश्तिया साबरिया से तसव्वुफ़ का प्रोग्राम गाहे बगाहे आप तक पहुंचाया जाता है। आज तसव्वुफ़ के प्रोग्राम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके की बहुत खूबसूरत शख्सियत जो कि परचम अखबार के ज़रिए से लोगों में पहचाने जाते हैं, जनाब चीफ़ एडिटर चौधरी अमार अहमद यासर बंदेशा साहब आज हमारे इस तसव्वुफ़ के प्रोग्राम में सीएम मीडिया में मौजूद हैं। तो मैं आज के इस तसव्वुफ़ प्रोग्राम के हवाले से आज अपने मेहमान जो हमारे पास मौजूद हैं इनसे तसव्वुफ़ के हवाले से कुछ गुफ्तगू सुनते हैं। जनाब चौधरी अमार अहमद यासर बंदेशा साहब। अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं अपनी इंतहाई खुशकिस्मती समझता हूँ और अपने लिए एक एज़ाज़ का एक बायस समझता हूँ कि आज अपने इस प्रोग्राम में जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद ज़ाहिद महिउद्दीन शाह गिलानी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ने मुझे अपने ख़यालात का तसव्वुफ़ के मौजू पर ख़यालात के इज़हार का मौका दिया है। और ये चूँकि तसव्वुफ़ का जो मौजू है ये इंतहाई नाजुक है और हम जैसे गुनाहगारों के लिए इस मौजू पर लब कुशाई करना मैं समझता हूँ कि इतना कोई आसान नहीं है और शायद हमें ज़ेब भी ना देता हो। वो मुझे गालिब का शेर याद आ गया, ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादखार होता। तो गुजारिश ये है कि आज के इस ये जो दौर जा रहा है, स्पेशली जो हम मुआशरती मसाइल के हवाले से देखते हैं, ये सारे माहौल पे हम एक अजमाली सी तायराना सी नज़र डालें तो हमें महसूस होता है कि जैसे सारा मुआशरा एक तबाही की तरफ गामज़न है। तो इस तरह के नफ्सा नफसी के माहौल में, घुटन के माहौल में हमें रूहानियत और तसव्वुफ़ यही एक चीज़ है जो हमें ऐसे बदतरीन माहौल से हमें महफूज रख सकती है। तो ये मैं सीएम मीडिया के प्लेटफॉर्म से जनाब पीर मोहतरम सैयद ज़ाहिद महिउद्दीन शाह साहब गिलानी को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने ये ख़ूबसूरत शुरुआत की हैं और मुआशरे को सही मानों में मुआशरती इस्लाह के हवाले से इनका ये इक़दाम जो है लायक सद तहसीन है। तो गुजारिश ये है कि तसव्वुफ़ बहुत ख़ूबसूरत एक तसव्वुर है और हमें रूहानियत की तरफ अपने आप को इस घुटन ज़दा माहौल में वक्तन फ़वक्तन ये माइल रखना चाहिए, क्योंकि बहसीयत मुसलमान हम ये समझते हैं हमने जाना है, इस दारे फ़ानी से कूच करना है। तो ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम आस्थानों पर और स्पेशली सादात मोहतरम सादात उज़्ज़ाम के हवाले से अपनी सोच को दुरुस्त करें। बहुत बदकिस्मती की बात है कि आले नबी औलाद अली के हवाले से आज भी बुग़्ज़ अली जो है वो कायम दायम है, क्योंकि खैर और शर तो क़यामत तक चलेगा, हुसैनियत और यजीदियत भी क़यामत तक चलेगी। और इसी तरह सादात उज़्ज़ाम के जो मलऊन दुश्मनान हैं ये भी इनका सिलसिला भी कायम रहेगा। लेकिन आले रसूल पर दुरूद व सलाम भेजने वाले जो हैं वो खुश नसीब भी इंशाअल्लाह ज़िंदा व ताबिंदा रहेंगे और असल और हकीकी फ़तह उन्हीं की है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा के उन अहमकों को शऊर अता फ़रमाए कि जो सादात उज़्ज़ाम और ख़ुसूस बिलख़ुसूस आले नबी औलाद अली के हवाले से अपनी इस सोचों में, अपने अक़ायद में फ़ुतूर और इंतशार कायम किए बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हिदायत अता फ़रमाए। मैं एक मरतबा फिर
جناب محترم سید پیر زاہد محی الدین شاہ گیلانی شہزادہ غوث الورا دامت برکاتہم القدسیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو علم کی شمع کو روشن کرنے کا اور عوام میں اس گھٹن زدہ نفسا نفسی کے ماحول میں تصوف اور روحانیت کو اجاگر کرنے کا جو اقدام شروع کیا ہے، اللہ رب العزت ان کو اس دنیا میں اور اخروی دنیا میں نہایت اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی۔ تو عروجی صاحب، آپ ہمیں اپنے جو آپ کا اخبار پرچم کے نام سے چلتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی یہ محبت ہے کہ آپ ہر جو ایسا دن آتا ہے، جیسے عید الفطر آ گئی، کوئی بھی پاکستان کے حوالہ سے کوئی بھی تہوار آتا ہے، تو اس میں آپ ہمارے آستانہ کی طرف سے ایک پیغام لگاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑا مقبول آپ کا اخبار ہے۔ جب ہم سوشل میڈیا پہ اسے اپلوڈ کرتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کے حوالہ سے کچھ بتائیں ہمیں۔ یہ اخبار جو آپ کا ہے، یہ آپ کے والد صاحب نے یا دادا جی نے جو اس کی بنیاد رکھی ہے، تو اس کو عوام کو بھی اس کے ساتھ محبت یقیناً کرنی چاہیے۔ تو اس کے حوالہ سے تھوڑا سا بتائیں، یہ آپ کا آغاز کیسے ہوا؟ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے نیوز پیپر کے حوالے سے، اپنے پرچم اخبار کے حوالے سے ناظرین محترم کے گوش گزار کچھ چھپی ہوئی چیزیں جو شاید ان کے علم میں نہ ہوں وہ میں کر سکوں۔ گزارش یہ ہے کہ میرے دادا جان الحاج پروفیسر ریٹائرڈ چودھری محمد حسین بندیشہ المعروف شاکر عروجی، انہوں نے مارچ 1948 میں یہ پرچم اخبار کا آغاز کیا تھا، قیام پاکستان سے 1 سال کے بعد۔ اس کے بعد اس سے پہلے کم و بیش قیام پاکستان سے قبل کی بات ہے کہ وہ جھنگ سے ہفت روزہ عروج میں بطور خوشنویس، جس کو ہم کاتب کہتے ہیں، کے طور پہ کام کیا کرتے تھے۔ وہ اخبار مجید امجد صاحب کا تھا، جھنگ سے تعلق رکھنے والے بہت اردو ادب کے نامور شاعر تھے۔ ان کا اخبار تھا ہفت روزہ عروج، جھنگ سے وہ شائع ہوتا تھا۔ اس میں میرے دادا جان بطور خوشنویس کام کیا کرتے تھے، تو اس اخبار کی نسبت ہی سے انہوں نے عروج سے عروجی کا ان کو لاحقہ دیا گیا، خطاب دیا گیا یا لقب دیا گیا۔ مجید امجد صاحب نے ہی کہا تھا کہ شاکر تم میرے عروجی ہو۔ تو یہ وہ ایک تاریخی سا حوالہ ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ عروجی کوئی پتہ نہیں یہ کوئی سلسلہ روحانیت کا سلسلہ ہے یا کون سا یہ سلسلہ ہے۔ تو چلیں یہ اس پلیٹ فارم سے سی ایم میڈیا کے حوالے سے میں اپنا یہ پیغام بھی دے چکا ہوں۔ اور اس کے بعد دادا جان چونکہ خالصتاً ایک شاعر تھے اور انہوں نے اردو ادب کی ایک بے لوث خدمت کی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ادب نواز بھی شاکر ہوں جب معاش نواز، ادب کے حق میں وہ دور زوال ہوتا ہے۔ تو وہ خالصتاً ایک شاعر تھے، روحانیت کے ساتھ بھی ان کا بہت تعلق تھا۔ اور پھر ود دی پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جب میں نے 1995 میں اپنے دادا جان کی رحلت کے بعد اپنے والد محترم چودھری توحید اسلام قیس عروجی صاحب کی زیر نگرانی، ان کے سایہ عاطفت میں نے صحافت کا سلسلہ شروع کیا، پرچم اخبار کو ایڈٹ کرنا شروع کیا، تو میرے اپنے والد صاحب کے ساتھ کچھ تلخ و شیریں نظریات چلتے رہے۔ وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ یار تم اس طرح کی خبریں، اس طرح کے معاملات نہ اچھالا کرو، کیونکہ تمہارے دادا جان جو تھے وہ تو خالصتاً ایک مذہبی اور علمی ادبی شخصیت تھے، تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ تو میں نے پھر اپنے ابا جان کی خدمت میں بھی کچھ گزارشات پیش کی کہ وہ مجھے فراق گورکھ پوری کا شعر یاد آ گیا کہ وہ فرمایا تھا انہوں نے کہ نہ کھو بیٹھیں کہیں وہ قافلے میراث ماضی بھی، جو ہاتھوں میں زمانے حال کا پرچم نہیں لیتے۔ تو میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ یہ ایک وقت کی ضرورت ہے، ہمیں نئے دور کے ساتھ جب چلنا ہے تو کچھ نئے تقاضوں کو اپنانا ہوگا۔
تو آج کل کچھ بدقسمتی سے اخلاقی روایات میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ان بد تہذیبیوں اور بدتمیزیوں کو اجاگر کرنا بھی یہ میڈیا کی ایک خاص ذمہ داری ہے. تو اس حوالے سے پھر میں نے کچھ اپنے ابا جان کی اجازت سے پرچم کی پالیسیوں میں کچھ تبدیلیاں کی اور ایک علم و ادب سے مزین ایک جریدہ کو ایک کرائم فائٹر جرنلسٹ کے ویژن کے مطابق میں نے اس کو خبروں سے روشناس کروایا لوگوں کو. تو یہ ایک پرچم کی ایک مختصر سی تاریخ ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر وائیولیشن ہو، جہاں پر خرابیاں نظر آئیں، وہاں نتائج کی پرواہ کیے بغیر ان کو اجاگر کیا جائے، تاکہ یہ آج کل چاپلوسی اور خوشامد پرستی کا بھی ایک بدترین غلبہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول میں جہاں لوگ حق سچ کو چھپانا چاہ رہے ہوں اور فتنوں سے ڈرتے ہوئے حق سچ کی بات کہنے سے گریزاں ہوں، تو ایسے ماحول میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت دیدہ دلیری والا کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے غلط کو غلط کہنا، کیونکہ اگر ہم آج سے 1400 سال پہلے تاریخ کو دہرائیں تو وہ بھی ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ کربلا میں جناب امام حسین علیہ السلام کے جو یزید کے ساتھ جو قوم کھڑی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہماری تلواریں یزید کے ساتھ ہیں لیکن دل ہمارے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. تو کیا تھا کہ وہ ایک یزیدیت سے، اس کے جاہ و جلال سے یا اس کے شر سے، اس کے فتنے سے خوف زدہ تھے کہ یہ ہمیں مار دے گا. تو اگر آج وہ ہم اس قائم ہیں اس نظریے پر، تو اس وجہ سے قائم ہے کہ ہمارے نزدیک وہی امام حسین علیہ السلام والا نظریہ ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن ہم نے یزیدیت کے آگے سر نہیں جھکانا. اور یہی میرا مطمع نظر ہے، اور اسی مطمع نظر اور نظریے کے ساتھ میں اپنے اخبار پرچم کو ایڈٹ کرتا ہوں اور سماج دشمن عناصر کے خلاف میں باقاعدہ طور پہ لکھتا ہوں، اور بغیر نتائج کی پرواہ کیے بغیر، کہ کیوں میرے نظریے میں ہے کہ اگر میں حق پہ ہوں تو اگر میری موت لکھی ہے تو وہ آ جانی ہے، لیکن میں یہ کام کروں کہ کسی کے شر سے، کسی کی طاقت سے خوف زدہ ہو کر میں حق سچ کی بات کو دبا جاؤں یا اس کے خلاف لکھنے سے ڈروں، تو یہ شاید میری زندگی میں میرے لیے ممکن نہ ہو.